अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ देर पहले आपको जियो न्यूज ने भी ये बताया, ये रिपोर्ट किया कि परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए फेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियली अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेगी। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है FIA की और जो कमेटी थी उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसी एविडेंस जरूर मौजूद है जो कि मुशर्रफ साहब को आर्टिकल 6 के अंदर इम्प्लीकेट कर सकती है। अब जो इत्तलात अब तक सामने आई हैं उनमें यही सामने आया है कि फेडरल गवर्नमेंट अप्लाई करेगी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि चीफ जस्टिस साहब एक 3 मेंबर कमीशन और उसके मेंबरान का तयन करें कि वो कौन होंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी। अभी कोई प्रोसीजर इसके हवाले से वाजे नहीं हुआ क्योंकि ये अपनी नौयत का पहला ट्रायल होगा और अभी तो खैर ट्रायल की स्टेज भी नहीं है, अभी तो एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा वो कमीशन। तो ये कितना सीरियस स्टेप है गवर्नमेंट के लिए। और परवेज मुशर्रफ साहब जिनको तकरीबन तीन ही केसेस के अंदर जमानत हो चुकी है उनकी, और शायद उनको अब वो ये भी कोर्ट के सामने अपील करने वाले थे या एक उनकी एप्लीकेशन जाने वाली थी कि उनका नाम ECL से हटाया जाए क्योंकि वो अब अदालतों से उनको जमानत मिल चुकी है। अब क्या इस स्टेज के ऊपर गवर्नमेंट का स्टेप सीरियस है, नहीं है, इस हवाले से बात होगी आगे चल के। जो रावलपिंडी के अंदर पिछले 2 दिनों से जो सूरत हाल मौजूद है, कर्फ्यू इस वक्त भी है लेकिन उसमें कुछ देर के लिए नरमी की गई है, रात 12 बजे तक ये नरमी है। इसकी जरूरत क्यों पेश आई? लोग कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फेलियर है, किस हद तक फेलियर है, क्या चीज फोर्सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, और ये जो सेक्टेरियन वायलेंस है इसका क्या किया जाए। जबकि जो उलमा है वो आज भी ये कहते हैं कि शिया और सुन्नी का आपस में कोई झगड़ा नहीं और ना ही खुदा न खास्ता कोई झगड़ा चाहता है। इस हवाले से बात होगी। जमात इस्लामी ISPR वो एक जो डिबेट चल रही है अब क्योंकि वो दूसरे फेज में है, उस हवाले से भी जरूर बात करेंगे। सो वी हैव अ लॉट ऑन द एजेंडा एज यूजुअल नजम सेठी साहब। लेकिन आई मस्ट आस्क यू, लेकिन ये कोई सना बुच्चा याद आ रही है? नहीं, लेकिन नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो चिड़िया है, एक तो ये कि ये वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी बेचारी। हाँ बेचारी, मतलब वो चांदी की चिड़िया थी, चांदी महीन सी थी ना, चांदी तो नाम ही था ना अभी वो। ये एक तो है मोटी है और दूसरा ये कि इट हैज अ ब्लोटेड टमी, ये मोटी है काफी और ये लाल भी है। तो वो कहाँ गई बेचारी, उसका क्या स्टेटस है और ये कहाँ से आई है? उसकी छुट्टी करा दी आपने? अच्छा, खुद करो। उसको एक खबर के पीछे भेजा था, वो नहीं लेके आई। अच्छा, खबर यही थी जो आज ब्रेकिंग न्यूज हुई है। अच्छा, ये हमारे पास पहले होनी चाहिए थी। मगर चौधरी निसार ने इसको बड़ा टाइट कंट्रोल किया हुआ था, तो उनको 2 दिन चिड़िया घूमती थी, खबर नहीं लेके आई। तो जब ये खबर ब्रेक हुई तो मैंने कहा तुम फारग हो, शो कॉज नोटिस इशू कर दिए और फौरन एक मैंने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर ली। हाँ, और आते सार इस चिड़िया ने ऐसी खबर लेके आई है कि आपका जो इंट्रो आपने अभी दिया है उसको चैलेंज करती है ना जी जनाब। नहीं, ये रेड क्यों, इस लाल क्यों है? ये को ब्लड बाथ लेके आई है? ब्लड बाथ लेके नहीं आई, खाती पीती चिड़िया है। पर लाल तो ना होगा। लाल इसलिए कि मिस ना हो। अच्छा, वो लोग समझ दूर मुझे टीवी पे नजर नहीं आती थी लोगों को। अच्छा, तो पता भी लगना चाहिए कि आप जरा चिड़िया भी बड़ी होती जा रही है, जरा ख्याल करना चाहिए लोगों को, कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। तो इसका नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? चिड़िया के बाद फिर लाल चिड़िया के बाद क्या है? लाल चिड़िया के बाद अनकरीब एक बाज आने वाला है, क्योंकि अब लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, पर ये चिड़िया संभाल नहीं सकती, खबरें इतनी आ रही हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा कहीं ऐसी जगह जैसे वो नहीं लेके आई थी खबर, और मैं बाज को भेजा करूंगा। इतना बड़ा बाज है, सोने का है, वो खातर साहब ने मुझे दिया है। अच्छा। और कल परसों इंशाल्लाह वो पहुंच रहा है और यहाँ रखा जाएगा, और फिर देखिए क्या यहाँ कड़ाके निकलते हैं, जैसे मुशाहिद हुसैन साहब कहते होते हैं। कड़ाके जी, कड़ाके निकलेंगे। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि अब फेडरल गवर्नमेंट ये कल सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लेके जाने वाली है, इसके हवाले से कहा जाता है कि जी चौधरी निसार साहब ये कहते हैं कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है FIA की जो कमेटी थी उसके पास काफी शवाहिद मौजूद है, ऑल्दो मुशर्रफ साहब नहीं अपीयर हुए उस कमेटी के सामने। तो वो तो कह रही है कि जी ठीक है, ये बड़ा काम और इसको अहमियत भी दी जा रही है कि जी एक कमीशन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब उसके मेंबर्स बताएंगे कौन होंगे। तो ये इज सीरियस स्टेप या ये कोई सियासी स्टेप है? मुनीब, उससे कबल जरा खबर को जरा एग्जामिन कर लिया जाए। अच्छा। जब ये खबर आई तो मेरे कान खड़े हो गए, चिड़िया को भेजा, पता करो क्या है। 2 बातें हो रही थी। एक ये कहा जा रहा था कि FIA ने अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर ली है। दूसरी बात ये कही जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा कि एक कमीशन बनाई जाए। ठीक है, अब दोनों बातें बैठती नहीं हैं।
میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیوں. اچھا. ایک تو یہ میں نے پھر وہ جلدی سے ایک بیان نکالا چودھری نثار صاحب کا, جس میں مجھے پھر سمجھ آ گئی کہ ہو کیا رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ جولائی کا ایک بیان ہے, ایک نیوز رپورٹ ہے, یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جولائی 2013 میں یہ خبر آئی کہ سپریم کورٹ نے ساری پٹیشنز جو ڈسپوز آف کر دی ہیں, جو کہ کہہ رہی تھی کہ مشرف صاحب کے خلاف ٹریزن کا کیس آرٹیکل 6 کے تحت بنایا جائے. سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ تھا, اس میں جسٹس جواز خواجہ صاحب تھے بینچ پہ, اور انہوں نے کہا کہ حکومت اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور پھر ہمارے پاس آئے. اور ساتھ یہ بھی جج صاحب نے کہا کہ ان کی امید تھی کہ اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہوگی اس انویسٹیگیشن میں. اس کے بعد یہ بہت اہم, اٹارنی جنرل منیر ملک نے عدالت کو یہ کہا کہ ایک اسپیشل کمیٹی بنا دی گئی ہے آلریڈی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, اور اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. ایک اسپیشل کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا ہے کہ تحقیقات کرنے کے لیے. اب منیر ملک بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں, اٹارنی جنرل ہیں, بڑے وہ کوئی غیر ذمہ دار بات نہیں کریں گے کبھی بھی. اگر ان کو کہا بھی جائے نا کہ ذرا گول مول کر دیں, وہ نہیں کریں گے, وہ اسٹریٹ اینڈ نیرو پاتھ پہ آئیں گے. تو جب میں نے یہ پڑھا کہ منیر ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے یہ صحیح ہے, کمیٹی بنا دی گئی ہے, اور وہ یہی تھی کمیٹی جو کہ FIA کے اندر بنائی ہوگی, اور اس کے ساتھ کچھ سائڈ گورنمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہوں, جس کے اندر یہ بھی فیصلہ کیا ہو کہ کیا ایویڈنس ہے, کیا نہیں ہے, کیا کیس بنتا ہے, کیا کیس نہیں بنتا, کیا ہو سکتا ہے, اور یا اس کی سیاسی پہلو بھی دیکھے ہوں گے. تو جب یہ میں نے دیکھا اس کا, میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ کمیٹی بن گئی, فیصلہ ہو گیا ہے کہ تحقیقات کرنی ہے. تو جب یہ خبر آئی آج کی کہ جی وہ اب کمیشن بنے گی اور وہ جا رہے ہیں کمیشن بنانے, تو میں نے کہا یہ بات بیٹھتی نہیں ہے, کمیشن نہیں بنانے جا رہے, یہ کچھ اور ہونے جا رہا ہے. اچھا جی, یہ جو ابھی یہ نہیں, تو پھر جو نثار صاحب کا وہ جو میڈیا نے سارا کیری کیا ہے کہ تو یہ جو میڈیا کیری کر رہا ہے, تو یہی اسی لیے تو لال چڑیا یہاں بیٹھی ہے. یہ ابھی اسلام آباد سے گھوم کے آئی ہے. اچھا, ابھی آپ بیٹھ رہے تھے تو آ کے یہ بیٹھی ہے. یہ کہنے لگی کوئی کمیشن نہیں بن رہی. نہیں, یہ کہہ رہی ہے, چڑیا کہہ رہی ہے کہ کمیشن نہیں بن رہی, ایک کورٹ بن رہا ہے. کمیشن نہیں بنے گی, ایک عدالت بنے گی, ایک اسپیشل کورٹ بنے گا. 3 ہائی کورٹس میں سے, جو 4 ہائی کورٹس ہیں ان میں سے ججز لیے جائیں گے, اور ایک اسپیشل کورٹ بنے گا, پروسیکیوٹر اپوائنٹ ہوگا اور ٹرائل شروع ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ اب دیر نہیں ہونی, کمیشن کوئی نہیں بننی, کوئی تحقیقات نہیں ہونی, تحقیقات ہو گئی ہیں, پروسیکیوٹر اپوائنٹ ہو جائے گا ایک آدھ دن میں, ٹرائل شروع کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ 3 ممبر جج بنا کے ایک اسپیشل کورٹ بنائے تاکہ جلدی یہ معاملہ طے ہو سکے. سو دیٹ از ناٹ اے کمیشن, کیونکہ جج صاحب نے خود کہا تھا کہ جلدی کریں, اس کے دیر نہیں کرنی. تو اس لیے یہ کوئی کمیشن نہیں ہے. ابھی کچھ تبصرے ہو رہے تھے کہ کمیشن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بات آپ نے پھینک دی پیچھے. ہم نے جو کمیشنیں دیکھی ان کا کوئی نتائج نہیں نکلے. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے, اور چونکہ صحیح بات ہے, مگر یہ کمیشن نہیں ہے. اوکے, سو یہ پہلی میں کریکشن ڈال رہا ہوں ابھی کہ کمیشن نہیں ہے, ایک عدالت, ایک اسپیشل کورٹ بننے جا رہا ہے, جس کے لیے پروسیکیوٹر ہوگا اور کیس شروع کریں گے. کوئی اس میں ڈیلے نہیں ہوگی, تحقیقات وغیرہ وغیرہ نہیں ہوگی. اوکے سر, یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ یہ بھی تحقیقات کرے گا, وہ غلط ہے. اوکے, سو یہ اب ڈائریکٹلی ٹرائل پر آ رہے ہیں. تو یہ اگر ٹرائل پر آ رہے ہیں نجم صاحب, تو اس سے تو بڑے اور سوال جسے کہتے ہیں جو کہ شاید دور کھڑے ہونے تھے وہ اب پہلے کھڑے ہو جائیں گے. کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی حکومت جس کے اندر obviously, اور میں بائی دی وے یہاں کلیریفائی کر دوں کہ اس کے پیچھے بھی ایک سالڈ قانونی باڈی ہے. 1976 میں بھی ایک قانون ہے, اس کے تحت آرٹیکل 176 کے تحت اس کے اندر یہ چیز الاؤڈ ہے کہ اسپیشل کورٹ میں بھی بالکل ہے, تو یہ بالکل لیگلی کانسٹیٹیوشنلی جو راستہ اختیار کیا گیا وہ صحیح ہے. اگر یہ نہ کرتے تو پھر ایک اور راستہ تھا, وہ یہ راستہ تھا کہ ایک کمیشن بنائی جائے جو کہ تحقیقات کرے, اور اس کی تحقیقات کی نتائج یا اس کی کنکلوژن کے اوپر اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایسی ایویڈنس ہے, جیسے کہ میمو گیٹ کمیشن بنائی گئی جس کا کام یہ تھا کہ دیکھنا کہ کیا کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا, اس کے بعد FIR کٹتی ہے اور پھر کیس شروع ہوتا ہے. اسی قسم کی کمیشن بنائی ہے. آرٹیکل 6 کے تحت جب تک ایک انکوائری نہیں ہوگی, اس انکوائری کی پوری رپورٹ نہیں بنے گی, اس کے اندر وزن نہیں ہوگا, گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی, آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے اب انہوں نے پہلے انکوائری کر لی ہے FIA کی, جو کہ اسٹیبلش کر دی ہے. اس انکوائری کے تحت اب یہ عدالت کو کال ان. بالکل ٹھیک ہے, پنشمنٹ ایکٹ بھی ہے اور پروسیجر بھی ہے, بالکل ٹھیک. لیکن صاحب اب یہ اسی جو پچھلی پارلیمنٹ تھی
اس میں میاں صاحب کی جو پارٹی تھی انہوں نے ایک امینڈمنٹ کی کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی 18ویں ترمیم جسے ہم کہتے ہیں, جو فردر اسٹرینتھن کیا آرٹیکل 6 کو بھی. اب وہ پہلے بھی کلوزز تھے, اب بھی اس کے اندر موجود ہیں. اگر یہ بات جو کہ بعد میں کھڑی ہونی تھی, یہ پھر صرف کام مشرف صاحب پہ تو نہیں رکے گا نا؟ دیکھیے یہاں دو باتیں. پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مشرف صاحب پہ رکے گا یا نہیں رکے گا, اور نہیں رکے گا تو پھر کس پہ جائے گا؟ عرض یہ ہے کہ عدالت تو بن جائے گی, عدالت میں پیشیاں بھی شروع ہو جائیں گی, اسپیشل پروسیکیوٹر اپوائنٹ ہو جائے گا. سوال یہ سارے کھڑے ہوں گے جو آپ نے کھڑے کیے ہیں کہ کیا صرف جنرل مشرف کے خلاف یا اور کسی کے خلاف, ایڈنگ بیٹنگ جو بھی, جس میں جنرل مشرف کا پہلا موقف تو یہ ہوگا کہ آپ کر نہیں سکتے آئینی طور پہ. ہاں, وہ پریزیڈنشیل امیونٹی کہیں گے, وہ بہت سی باتیں کہیں گے, بہت سی باتیں کلیم کریں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب اگر وہ اوور رول ہوتی ہیں تو پھر اگلا آرگیومنٹ یہ ہے کہ پھر سر مجھے کیا, ساری آدھی فوج کو بھی دھریں, اس وقت کی جو ساری چیف عوامی اسٹاف جو کہ پرائم منسٹر یہ وہ وغیرہ بنائے ہوئے تھے نا انہوں نے, وہ سب کو دھریں آپ, اور اس میں ان لوگوں کے سب کے نام آ جائیں جن کے نام آئے ہوئے تھے پروکلیمیشن آرڈر میں. تو یہ ساری باتیں چلیں گی. کہنے کا یہ مطلب ہے یہ جلدی اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. دو باتیں کہہ دی میں نے. اچھا, پہلی بات میں نے یہ کہی کہ جلدی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو ٹرائی شروع کیا جائے. ٹرائل شروع ہو جائے گا, لیکن ٹرائل کا فیصلہ یہ جلدی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ, کیونکہ آپ کو خود ہی پتا ہے اتنے کمپلیکیٹڈ آرگیومنٹس ہیں, یہ تو چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی سیاسی حکومت اس طریقے کے ساتھ ڈائریکٹلی سمری ٹرائل نہیں کر سکتی ایک آرمی چیف کی. بالکل ٹھیک, ہر قسم کا موقع دیا جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. یہاں تک کہ میں آج ایک پیشن گوئی کر دیتا ہوں کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کو بیل نہیں ملے گی. کسی نہ کسی سٹیج پہ بیل کی اپلیکیشن ان کے اس کورٹ کے آگے بھی موو ہو سکتی ہے, اور وہ فائنل فیصلہ یہ عدالت کا ہی ہوتا ہے کہ بیل مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے پہلے, سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا, گورنمنٹ کو یہ کہا تھا کہ آپ کریں یہ کام, انویسٹیگیٹ کریں. انویسٹیگیٹ نہیں, آپ ٹریزن ٹرائل کی کریں. سپریم کورٹ کی طرف سے ہدایت تھی, ڈائریکشن تھی. گورنمنٹ نے ڈائریکشن فالو کر کے یہ سارا کچھ واپس سپریم کورٹ کے کھاتے میں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں, ہم نے کام کر لیا, آپ نے جیسے حکم کیا تھا, اب آپ ججز لگائیں اور فیئر ٹرائل کریں, اور ہم پروسیکیوٹر لگا دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تو اپنا کام کر دیا, اب بال جائے گا عدالت کے پاس, ججوں کے پاس, جنہوں نے کہا تھا جلدی کریں. اب اگر ججز جلدی کرتے ہیں تو تنقید ہوگی سمری کی, دیر کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے لو جی اس میں تو جان ہی نہیں, یہ تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے, یہ کوئی نورا کشتی ہو رہی. تو گورنمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں, ایک بڑی اچھی سیاسی موو کی ہے. ایک طرف سے تو پریشر اپنے اوپر سے ہٹایا, دوسری طرف سے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کسی مکمکا کا حصہ نہیں ہے, ہمیں عدالت نے حکم کیا, ہم نے کر دیا. مگر بات اصلی کیا ہے, اب آپ نے پوچھ ہی لیا. بات اصلی یہ ہے کہ چڑیا ایک اور بھی خبر لائی تھی, کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے, ان آنکھوں نے ان دیکھا اور ان کانوں نے سنا. ایک جگہ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی. اچھا, کسی نے کسی کو پوچھا کہ تسی سیریس ہو یہ ٹرائل کے, تو آگے سے جواب ملا کہ یہ بتائیں کہ کیا مشرف زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی ٹرائل یا معیشت کو سٹیبل کرنا ہے یا مشرف کی ٹرائل کرنا ہے, ٹیررزم کو سنبھالنا ہے یا مشرف کی ٹرائل کو کرنا ہے, وہ زیادہ اہمیت ہے اس کی یا اس کی. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرنی ہے, یونائٹ کرنا ہے کہ ڈیوائڈ کرنا ہے, یہ سن کے آئیے. تو اب یہ باتیں جب ہم تک پہنچتی ہیں تو ہمیں پھر یہی انالیسس کرنا پڑتا ہے کہ مشرف صاحب کے خلاف کوئی کنوکشن نہیں ہوگی کسی صورت میں بھی, اور مشرف صاحب کسی نہ کسی سٹیج پہ سونر اور لیٹر یا بیل پہ ہی وہ باہر چلے جائیں گے. یہ کیس ضرور شروع ہوگا مگر وہ چلے بھی جائیں گے, اور ان کے خلاف کنوکشن بھی نہیں ہوگی. یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو چلتی رہتی ہیں اور پھر کولڈ سٹوریج میں چلی جاتی ہیں. مگر گورنمنٹ نے بال جو ہے وہ عدالت کے کورٹ میں پھینک دیا. اب عدالت اس کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے, یہاں دو باتیں آئیں گی. اگر تو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب رہ جاتے تو شاید صرف شاید, اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ آپ نے دیکھا جہاں بھی چیف جسٹس صاحب نے انٹرونشن کی ہے, مسنگ پرسنز کا کیس ہو گیا یا ISI کا کیس ہو گیا, وہ شور تو بہت تھا مگر بیچ میں سے نکلتا کچھ اور ہی تھا, اتنا بڑی چیز نہیں نکلتی تھی.
جب فائنل ججمنٹ آتی تھی. تو یہاں بھی اگر وہ ہوتے تو شاید شور وور بہت ہوتا, عدالت میں باتیں بہت ہوتی, مگر اب تو وہ جا رہے ہیں. کیا ان کے پیچھے جو ججز ہیں وہ بھی اسی شدید ایموشنل اور پیشن کے ساتھ یہ ساری چیز کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ اور کیا وہ جو پریشر آئے گا, 100% پریشر آ رہا ہے اور آئے گا فرام دی آفسس, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آرم فورسز اپنے بندوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, آف کورس, ٹھیک ہے, جنرل مشرف کی ساری سیکورٹی انہوں نے دی, اور ابھی بھی 4 بیلیں ہو گئی ہیں, ٹھا کر کے بیلیں ہو گئی ہیں. اس لیے میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ساری بات جو ہے وہ صحیح ہے جو ہو رہی ہے, قانون کے مطابق ہو رہی ہے, مگر کیا قانون کے مطابق اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا 2 باتوں میں. پہلی بات یہ کہ 99 میں کو ہوا, سارے پی سی او ججز بن کے انگوٹھے لگا دیے, ایل ایف او آ گیا, سب کچھ ہو گیا, 17ویں ترمیم آ گئی. جب ان میں سے کسی کو نکالا گیا 2007 میں تو بغاوت ہو گئی اور ڈیوائیڈ ہو گئی اور ٹریزن کیس بن گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پھر ایک وقت آئے گا کہ ایگزیکٹو جوڈیشری کی جو اس وقت ٹینشن چل رہی ہے اور جوڈیشری اور فوج کی جو ٹینشن چل رہی ہے یہ کم ہو جائے گی, اور جوڈیشری کا جو پینڈولم ہے جو سوئنگ کر رہا ہے ایسے کر, وہ پھر کسی نہ کسی بیلنس پہ آئے گا. اس وقت جوڈیشری بہت اگریسولی آگے بڑھ رہی ہے, مگر رکاوٹیں بہت ہیں اور لوگ ناراض بھی ہو رہے ہیں, پاورفل پلیئرز ناراض ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے جوڈیشری بیلنس میں آئے گی جب موقع ملے گا اس کو. اور یہ جو ایکسیسز ہو رہے ہیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے, جب آپ دبے رہے نا 10 سال 20 سال, ہماری جوڈیشری دبی رہی ہے, پلائنٹ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ہمیشہ ایگزیکٹو کی بات, فوج کی بات مانتی رہی ہے. جب آزاد ہوتے ہیں لوگ تو پھر لمبے ہی آزاد ہو جاتے ہیں, ایک دن پھر وہ ادھر ادھر کھبے سجے مار دیں, تو پھر اس کے بعد پھر ایک ہوش آتی ہے کہ نہیں ایسے بھی کام نہیں چلتا, سینٹر میں آنا پڑتا ہے, آزاد بھی رہے, ریسپانسبل بھی رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگلے چند سالوں میں ذمہ داری آ جائے گی اور بیلنس بھی آ جائے گا بٹوین ایگزیکٹو پاور اینڈ جوڈیشل پاور. اور ایگزیکٹو 2 برانچز ہیں, ایک ڈی فیکٹو برانچ ہے فوج کا, ایک ڈی جورے برانچ ہے یا لیگل برانچ ہے جو کہ حکومت, الیکٹڈ حکومت ہے. ابھی وہ دن بہت دور ہے کہ جب جوڈیشری یا پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ پاکستان کی افواج کی عسکری لیڈرشپ کو اپنے انگوٹھے کی چیٹی نیچے دبا سکے. ابھی وہ دن دور ہے, دلی دور ہے. ایک بریک کا وقت ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے اس کے حوالے سے 1-2 سوال ہے جو کہ کرنے بنتے ہیں, پھر ذرا آگے چلیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جنرل مشرف کے خلاف جو ایک ٹرائل جس کی تصحیح کی نجم صاحب نے بریک سے پہلے ہماری کے لیے, وہ ایک ٹرائل شروع ہو رہا ہے, وہ کمیشن نہیں بنے گا اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس 3 جو ممبرز ہیں اس کورٹ کے وہ ججز کا انتخاب کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ کون ممبرز ہوں گے, کون جج کرے گا سارے معاملے کو. نجم صاحب ایک سوال جو کہ ابھی آیا ہے اور آئی مسٹ سے کہ وہ میرے ذہن میں بھی تھا, یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے گورنمنٹ کے پارٹ پہ, کیا اس کے اوپر ہماری ایک تو یہ کہ کیا رسپانس ہوگا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا کیا رسپانس ہوگا کہ یہ اب ایک فارملی ایک ٹرائل شروع ہو رہا ہے, رسپانس کیا ہوگا اور کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو یہ چیز نالج میں ہے ان کی کہ ایسے ایف آئی اے نے یہ انویسٹیگیشنز کی ہیں, یہ فائنڈنگز ہے, کیا ہے؟ دیکھیے یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا ایسا قدم اٹھایا ہو فوج کی لیڈرشپ کو کانفیڈنس لیے بغیر, یہ ہو نہیں سکتا. اچھا, اور اگر فوج کی لیڈرشپ کو کانفیڈنس میں لیا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر یہ بھی بتایا ہوگا کیوں کرنے جا رہے ہیں, اس کے نتائج کیا ہوں گے, اور اگر نتائج خطرناک ہوں تو ہم بننے جا رہے ہیں تو پھر فوج کو کیوں بتائیں گے, تسلی دینے کے لیے بتائیں گے. بڑی سیدھی سی لاجک ہے. اور پھر فوج سے جنرل مشرف تک بات پہنچ گئی ہوگی, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں اس وقت جی ایچ کیو میں یا جنرل مشرف کے گھر میں کوئی ایسی سیریس کرائسس نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو بھی اسٹریٹجی ورک آؤٹ ہوئی ہے دے آر آن بورڈ. اچھا, اور اسی لیے میں بڑی مطمئن کے ساتھ آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہیں نہیں جائے گی, یہ بات بنے گی, عدالت ضرور, ٹرائل ضرور ہوگی, کہاں جائے گی کہاں نہیں جائے گی کوئی بڑی بات نہیں بنے گی.
اینڈ واٹ اف دیر از سم ارجنسی, کوئی کورٹ کے پارٹ پہ دکھائی جاتی ہے, سمری ٹرائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جلدی معاملات کو نپٹانے کی کوشش کی جاتی ہے, دین اب وہ دیٹ از پیور انالیسس, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ I think the court will be very careful. اوکے Very careful. ٹھیک, اوکے. اچھا, اب نارائن صاحب ایک واقعہ جو 2 دن پہلے ہوا, اب راولپنڈی گیرزن سٹی, جی ایچ کیو ہے, اتنی امپورٹنٹ جگہ ہے اسلام آباد کے ساتھ, فیڈرل کیپٹل کے ساتھ, یہ واقعہ وہاں پر ہوا. ایک رپورٹ ہے, میں آپ کو رپورٹ دکھاتا ہوں ناظرین, رپورٹ آپ دیکھیے, جسٹ فیکٹس, اور اس کے بعد کیا ذمہ داری بنتی ہے پروونشل گورنمنٹ کی, اس کے اوپر بات ہوگی, اور کتنا ذمہ ان کا بنتا ہے, کتنی تنقید ان پہ ہونی چاہیے. یہ رپورٹ دیکھ کے پھر بات کرتے ہیں. گزشتہ 2 دہائیوں سے پاکستان جہاں ایک طرف دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, وہیں دوسری طرف فرقہ وارانہ کشیدگی میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. خاص طور پر محرم الحرام کے مہینے میں فرقہ وارانہ کشیدگی اور حملوں کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں. صرف گزشتہ سال محرم الحرام کے ماہ میں ہی 30 فرقہ وارانہ حملوں میں 70 سے زائد افراد اپنی قیمتی جانیں گنوا بیٹھے. اگرچہ اس مرتبہ محرم الحرام میں دہشت گردوں کا کوئی بڑا واقعہ سامنے نہ آیا, مگر ملک کے کئی چھوٹے بڑے شہروں میں حکومت فرقہ وارانہ فسادات کو روکنے میں ناکام رہی. اس مرتبہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا جڑواں شہر راولپنڈی بھی فرقہ وارانہ فسادات کی زد میں آ گیا. 10ویں محرم بروز جمعے کے دن 1:30 بجے کے قریب جب راولپنڈی کے تجارتی مرکز راجہ بازار میں واقع ایک مسجد میں جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا, تو عین اس وقت فوارہ چوک سے محرم کا ایک جلوس گزرا. اخباری اطلاعات کے مطابق اس جلوس میں شامل 200 سے 250 افراد نے جمعے کی تقریر کو اشتعال انگیز قرار دیا. اس واقعے کے ساتھ ہی ہنگامہ رائی دوسرے علاقوں میں بھی پھیل گئی. تصادم میں 10 افراد جاں بحق, 53 زخمی ہوئے, 150 سے زائد دکانیں جلا دی گئیں اور کروڑوں روپے کا نقصان بھی ہوا. حکومت پنجاب نے راولپنڈی کے 19 تھانوں کی حدود میں کرفیو نافذ کر دیا, جو آج تک جاری ہے. فوج اور رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا. فرقہ واریت اگرچہ ملکی مسئلہ ہے, مگر صوبہ پنجاب خاص طور پر گزشتہ 2 دہائیوں سے اس کا شکار رہا ہے. راولپنڈی کے فرقہ وارانہ فسادات کی ذمہ دار انتظامیہ ہے یا صوبائی حکومت, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. مگر راولپنڈی کے حساس علاقے سے انٹیلیجنس اطلاعات کے باوجود فسادات کا دیگر علاقوں میں پھیل جانا یقیناً صوبائی حکومت کی غفلت پر کئی سوال کھڑے کر دیتا ہے. سوال تو یہ بھی ہے کہ اس واقعے میں ہونے والی عدالتی اور حکومتی تحقیقات ماضی کی طرح کیا ردی کی ٹوکری کی نظر کر دی جائیں گی, یا مجرموں کو قرار واقعی سزا مل سکے گی. یہ رپورٹ آپ نے دیکھی ہے. نین صاحب, ایک بات یہاں پر بہت سے ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے ہمیں ای میل بھی کی, ٹویٹر میں بھی, وہ کہتے ہیں جب بات ہوتی ہے کسی بھی اور جگہ کی, سندھ کی ہو آپ بات ہوتی ہے, یہ پنجاب کے اندر ہوا ہے, گیرزن سٹی کے اندر ہوا ہے, تو اس کی ذمہ داری کیوں نہیں اور کیوں نہیں اس کو کرٹیسزم کیا جا رہا میڈیا کی طرف سے بھی, کہ یہ پروونشل گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے, بالکل جب بلوچستان میں کچھ ہوتا ہے اور جب ہوا تو ہم نے بڑی اسکوائرلی یہ بات کہی تھی کہ یہ بلوچستان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. وہ اور بات ہے کہ وہاں گرے ایریاز ہیں بہت, کہ ایف سی کی کیا ذمہ داری ہے, کور کی کیا ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے, وہ الگ بات ہے. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لیگلی اسپیکنگ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. سیکٹیرینزم ہوتی کیوں ہے, وہاں سیکٹیرین لٹریچر کیوں نہیں روکا جاتا, کیوں نہیں پریونٹیو ڈیٹینشنز ہوتے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور بعد میں سی آئی ڈی اور آئی ایس آئی اور یہ سارے ادارے مل کے کیوں نہیں فیصلہ کرتے کہاں کہاں گڑے ہیں, ان کو کیسے اپلوڈ کیا جائے. تو یہ تو لوکل ایڈمنسٹریشن کی ڈائریکٹ ذمہ داری ہوتی ہے. اب وہ کیوں نہیں کرتے, ایک تو ڈرتے ہیں, دوسرا شاید اوپر سے بھی حکم ہوتا ہے کہ کوٹ ان کوٹ پنگا نہ لینا. اوکے, ٹھیک, اب چھوڑ دینا اس کو, اس بات کو اتنا ہی. اسپیشلی پنجاب میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب میں سیکٹیرینزم نہیں ہوئی اس قسم کی جس قسم کی کراچی میں ہوئی ہے, یا فاٹا میں ہوئی ہے, یا بلوچستان میں ہوئی ہے, یا گلگت بلتستان میں ہوئی ہے کہ نہیں. اور کیا کہا یہ جاتا تھا کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, اولاد رکھو, اسی لیے وہ لوگوں کو کچھ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں مگر کوئی زیادہ کاروائی نہیں ہوتی. میں آپ کو اگزامپل دوں, جب میں چیف منسٹر بنا تو اس وقت مجھے یہ پتا چلا کہ کوئی 100 سے زیادہ لوگ
پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھے ہوئے 90 ڈیز کے لیے، اور میرے آنے سے پہلے ہی. اچھا. اور وہ الیکشن کے ایک دن بعد ان کو ریلیز کر دیا جائے گا، اور وہ کچھ اسی قسم کی سیکٹیرین جماعتوں سے لوگوں کو پکڑا ہوا. اور جیسے ہی الیکشن ختم ہوئی وہ ان کی 90 ڈے ڈیٹینشن ختم ہوئی اور ان کو ریلیز کر دیا گیا. نہ اس وقت، نہ الیکشن کے دوران، نہ الیکشن کے بعد، نہ اس سے پہلے کوئی سیکٹیرین واقعہ ہوا. یہاں تک لوگ کہتے تھے کہ کم از کم 40 سیٹیں ہیں پنجاب کے اندر، 40 سیٹیں جہاں سیکٹیرین ایلیمنٹس کا کچھ تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے. اس لیے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ جھگڑتی نہیں ہیں، کیونکہ ہر ایک کو ووٹ بینک کی ضرورت ہوتی ہے ان کی، اور یہ اپنی حفاظت کے لیے یہ ووٹ بینک رکھتے ہیں اور مکمکا ہوتی ہے. اور رانا ثناءاللہ نے بڑی ڈینائی کیا، شہباز شریف صاحب نے بڑا ڈینائی کیا. مگر فیکٹ یہ ہے کہ پنجاب میں جہاں ان کا بیس ہے ان آرگنائزیشنز کا، وہاں ہوتا کچھ نہیں تھا اور باقی ہر جگہ پہ ہوتا تھا. تو اس سے پھر یہی کنکلوژن ڈرا کی جا سکتی تھی کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، اتھے نہ کرو جتنے مرضی کرنا کرو، اسی دونوں ہاتھ نہیں لاندے. مگر اب بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسی بات ہے تو اب تو ہو گیا. مگر یہاں دو باتیں نکلتی ہیں. پہلی بات تو یہ نکلتی ہے کہ ہمیشہ محرم کے دوران کوئی بھی پروونس کلین نہیں رہتی، کہیں نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو وہاں ایڈمنسٹریشن کی بات نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں جو انتہا پسند لوگ ہیں ایک تحریک کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ شیعہ محرم کے دوران وہ بالکل گڑبڑ ہوتی ہے وہاں. اور کیونکہ یہ جب یہ پروسیشن جاری ہوتی ہے تو پیشن بہت ہوتا ہے، اس کے اندر جذبہ بڑا ہوتا ہے. اس وقت تو آپ اگر مطلب وہ کہتے ہیں کہ تیلی، چھوٹی سی بھی تیلی لگ جائے نا تو آگ لگ پڑتی ہے، بم پڑ جاتا ہے. تو یہ اسی قسم کی چیز ہوئی یہاں پنڈی میں. عرض یہ ہے کہ یہاں ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے جو کہ ایڈمنسٹریشن کو غالباً پتہ ہے یا نہیں ہے، تو ہونی چاہیے تھی. یہ جو علاقہ ہے یہاں ہمیشہ محرم کے دوران اسی مسجد کے ارد گرد کچھ نہ کوئی پتھراؤ بھاؤ، چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، چھوٹا موٹا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی. مگر اس دفعہ پرووکیشن شاید زیادہ، اور جمعے کا دن تھا، اوپر سے پرووکیشن بھی تھی، اور لاؤڈ سپیکر ٹیکنیکلی بینڈ تھے، مگر کیونکہ خطبہ کے لیے الاؤڈ تھا تو وہ بھی ہو رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کنڈیشنز ایسی کوئی سازش نہیں تھی. مگر اس کے بعد پھر وہ جو کراؤڈ کا جو جذبہ تھا وہ اٹ لیڈ ٹو جو آپ نے دیکھا. اس کے بعد پھر دونوں فورسز جو ہوتی ہیں، وہ دونوں کے سیکٹیرین ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ تو انہوں نے پھر اپنا غصہ کا اظہار کیا، لوٹنگ ہوئی، سب کچھ ہوا. ایڈمنسٹریشن کو چاہیے تھا کہ تھوڑا خیال رکھتے. یہ جگہ تھوڑی بہت پرابلمٹک رہتی ہے، تھوڑا سینسٹیو ہونا چاہیے تھا. ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ آج جمعے کا دن ہے، خطبہ ہو رہا ہوگا، لاؤڈ یہاں سے گزرے گا، یہ تو پتا تھا. لاؤڈ سپیکر بین کیے ہوئے تھے، یہاں بھی بین کر دینے چاہیے تھے، یا یہاں آ کے پروسیشن کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ 1 سے 2 یہاں سے نہیں گزریں گے، 3 بجے نکل جائیے گا جب نماز ختم ہو جائے گی. اتنا تو کر سکتے تھے. اور یہ ضرور اگر بیٹھ کے بات ہوتی تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی بہت نااہلی لوکل ایڈمنسٹریشن کی بھی ضرور ہے اس میں. نااہلی ہے، ان کو پلاننگ تھوڑی بہتر ہو سکتی تھی. جب بریک سے واپس آئیں گے کوشش کریں گے کہ ایک اہم موضوع جو ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ جو آئی ایس پی آر کا رسپانس ہے منور سنتناف کی بات کے اوپر، اب وہ کس سٹیج پر ہے، وہ ایکچولی ایک نیکسٹ فیز کے اندر داخل ہوگا. اب یہ کہ کیا جو آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان آیا وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یا سیاسی معاملات میں مداخلت ہے یا نہیں ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کی کالز کا وقت ہے، کالز بھی آپ کی لیں گے، کچھ ایک اہم موضوع اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ علی صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سیٹھی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سیٹھی صاحب بڑے کمزور ہے آپ پی سی بی چیئرمین بننے کے بعد. جی سیٹھی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بیت اللہ محفوظ کا مرنے سے پہلے بیان آیا تھا کہ ہم عوامی مقامات پر دھماکے میں ملوث نہیں، اس میں ایجنسیاں ملوث ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کراچی میں آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم ہارڈ لائن رہے گی یا سافٹ لائن ہی رکھے گی؟ ایم کیو ایم سافٹ لائن لینی چاہیے. کوشش ہونی چاہیے کہ بلدیاتی الیکشنز ہو جائیں، پاور شیئرنگ ہو جائے، بہتر ہے اسی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر کوئی کراچی میں ہارڈ لائن لے گا تو یہ ان سے بھی زیادہ ہارڈ لائن لیں گے. اور اس میں میرا خیال ہے سیکیورٹی ایجنسیز کا بھی یہی فیصلہ ہے. تو سیکیورٹی ایجنسیز اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کو چلانا چاہیے اور پیچھے ہٹنا چاہیے. اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ بیت اللہ مسعود نے کہا تھا جی بیت اللہ مسعود، آئی تھنک ہی واز ریفرنگ ٹو حکیم اللہ مسعود کے مرنے سے پہلے، اس اٹیک سے پہلے اس نے کہا تھا کہ جی یہ مقامی جو مقامات ہیں، نارمل پلیسز کے اوپر ہم دھماکے نہیں کر رہے، یہ اس میں ایجنسیز انوالوڈ ہیں.
نہیں فضول بات تھی جی. یہ ایکچولی طالبان میں اتنے گروپس ہیں کہ کبھی کبھی اوپر سے بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے, نیچے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک لوس قسم کا امبریلا آرگنائزیشن ہے ٹی ٹی پی. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک سینٹرل آرگنائزیشن ہے اور ان کی یہ ڈائریکٹ ان کے آفیسز ہیں جس میں اوپر سے انسٹرکشن آتی ہے اور پھر یہ کرتے ہیں. نہیں, ان کی اپنی اٹانومی بھی ہے اور ان کے اپنے اپنے موقف بھی ہیں اور ڈس ایگریمنٹس بھی ہیں آپس میں, لڑائی جھگڑے بھی ہیں آپس میں. تو یہ ایجنسیاں نہیں کرا رہی, یہ ایجنسیاں اپنی عوام کے اوپر بمباری نہیں کرتی. اچھا, دوسری بات نعیم صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایشو ہے. اب چلے ہم اس بحث میں بالکل نہیں جا رہے جو جماعت اسلامی کا یا ڈاکٹر منور حسن کا ایک جو پوائنٹ آف ویو تھا. اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک مذمتی بیان آیا. اس مذمتی بیان کو انہوں نے جب کہا جی کہ جماعت اسلامی کی قیادت اس کے اوپر معذرت کری, انہوں نے بڑا غلط بیان دیا. جماعت اسلامی نے اس کو ایک تو اکثر مسترد کر دیا اور ساتھ ہی یہ کہا جی کہ یہ جو بیان ہے یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے اور دس از لائک میڈلنگ انٹو پولیٹیکل افیئرس. اور انہوں نے اس کے اوپر لیٹر لکھ دیا جماعت اسلامی کے امیر جناب ڈاکٹر منور حسن نے ٹو دا پرائم منسٹر کہ اس کو دیکھیں, ٹیک کاگنیزنس آف میٹر. پہلے تو ہمارے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی نظر میں یا ویسے کہ جو فوج کا رسپانس آیا وہ نہیں آنا چاہیے تھا اتنے ایسے بیان کے اوپر جس کے اوپر بہت سے لوگ دکھی ہوئے؟ دیکھیے منیب, ان پرنسپل یہ میں نے پہلے بھی کہا پھر کہوں گا کہ آئی ایس پی آر کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے. کسی قسم کا سیاسی بیان آئی ایس پی آر کو نہیں دینا چاہیے جس سے ایسے لگے کہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر یا گورنمنٹ کے اندر یا اپوزیشن کے اندر کوئی انٹرفیئرنس یا انٹرونشن کر رہے ہیں. اچھا, یہ آئی ایس پی آر کا کام نہیں ہے. آئی ایس پی آر کا کام ہے ٹو ڈیل ود ملٹری میٹرز, انٹرنل ملٹری میٹرز. میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کانفلکٹ کی بات ہوتی ہے تو آئی ایس پی آر کے لوگ بیٹھ سکتے ہیں سول گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ اور دونوں جوائنٹ پریس کانفرنس کر لیں. مگر اس میں بھی سویلین گورنمنٹ کے لوگ بات کرتے ہیں, آئی ایس پی آر کے لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں فار کلیریفیکیشن اینڈ فار ایکسپلینیشن آف فیکٹس. آپ کو یاد ہوگا جب کارگل کی کانفلکٹ چل رہی تھی تو اس وقت مشاہد حسین صاحب اور بریگیڈیئر راشد صاحب وہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے تھے. تو آئی ایس پی آر کے ہیڈ سے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے بریگیڈیئر راشد قریشی. تو اس لیے وہ تو ٹھیک ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے یہ کرنا, مگر اس قسم کے بیان دینا میں اس کے حق میں نہیں ہوں. تو یہاں تک تو میں جماعت اسلامی کے ساتھ ہوں. مگر بات یہ ہے کہ جب آئی ایس پی آر نے بیان دیا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیری لوگر بل سائن کیا, آئی ایس پی آر نے ایک بیان دیا جس کے ساتھ ساری گورنمنٹ ہل گئی تھی. آپ کو یاد ہے؟ بالکل. ایس ٹانگیں کھڑک رہی تھی لوگوں کی یہاں تبصرے شروع ہو گئے تھے کہ جناب وہ کچھ کرنے والے ہیں. پھر جب پرائم منسٹر گیلانی نے بات کی اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ یا اس قسم کی بات, تو آیا تھا کہ یہ بہت خطرناک بیان ہے اور اس قسم کے بیان نہیں دینے چاہیے. اور ڈیفینیٹلی مجھے یاد ہے اس دن بیپر لوگ دے رہے تھے کہ جی اب تو لگتا ایسے ہے کہ کل کچھ ہونے والا ہے. بالکل. تو میں نے جب کیری لوگر بل کے اوپر بھی آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان آیا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے اور یہ جو کلوز آیا ہے اس میں کہ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, فوجی مداخلت نہیں ہوگی, ہم سخت اعتراض کرتے ہیں, یہ اٹس این اسپرژن آن دی آرم فورس وغیرہ. آئی ڈونٹ تھنک آئی ایس پی آر شوڈ ہیو سیڈ دیٹ. میں نے اس وقت تنقید کی تھی اس کی. اسی طریقے کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ آئی ایس پی آر کو یہ کہنا چاہیے تھا. یہ دو باتیں تو کلیئر ہو گئی. پرنسپل. اب آئیے آپ جماعت اسلامی کا رول اور مسلم لیگ کا. یہ بات تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. مسلم لیگ گورنمنٹ کو یہ بیان دینا چاہیے تھا کیونکہ گورنمنٹ کی فوج گورنمنٹ کے اندر آتی ہے. گورنمنٹ نے فوج کو پروٹیکٹ کرنا. ڈیفینس منسٹری دیتی نا, ڈیفینس منسٹری یہ دیتی کہ آپ کیسے یہ بیان دے سکتے ہیں, ہماری فوج کی موٹیویشن, ہماری فوج کا یہ, ہماری فوج کا یہ ہوا, آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ڈیفینس منسٹری وچ مینس سویلین گورنمنٹ وہ دیتی جماعت اسلامی, وہ دیتی جتنا مرضی اسٹرانگ ریسپانس ان کو دینا بھی چاہیے تھا. اور افسوس اس بات کا کہ انہوں نے نہیں دیا, جس کی وجہ سے کچھ دن ٹھہر کے بعد پھر آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بیان آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو دینا چاہیے تھا. گورنمنٹ نے نہیں دیا, ہمیں ان کی مذمت کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ایسے ہوا. نمبر دو, آئی ایس پی آر کو پھر بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر زیادہ سے زیادہ ایسی بات تھی تو ہاں دیکھیے یو این آئی نو آئی ایس آئی کا آئی ایس پی آر کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں. ان کی جو موقف ہے وہ بہت سے لوگوں تک میڈیا میں پہنچ سکتا تھا اور پہنچ بھی گیا تھا اور بات بھی ہو رہی اور ان کا جو موقف ہے دیٹ از اے پاپولر موقف اور بڑا پاپولر موقف ہے, ہر بندہ سپورٹ کر رہے ہیں انہیں. مگر میں سمجھتا ہوں فوج کے اندر بڑی بڑبڑ ہو رہی ہوگی, بڑی ٹینشن ہوگی, بڑا پریشر آیا ہوگا کہ گورنمنٹ کہہ نہیں رہی ہے, ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں, اوپر سے جماعت اسلامی ایسی بات کر رہی ہے, اس لیے اس انڈر پریشر یہ ہوا.
اوکے. تیسری بات کہ جماعت اسلامی کون ہوتی ہے یہ فلسفہ بتانے والی، یہ جمہوریت کی کو بلند کرنے والی اور ڈیموکریٹک پرنسپلز اور نان انٹرفیئرنس آف آرمی ان پولیٹیکل افیئرز، جماعت اسلامی کون ہوتی ہے یہ کہنے والی؟ جماعت اسلامی کا رول ہمیں پتہ ہے جنرل ضیاء کے ساتھ کیا تھا، کیسے یہ جنرل ضیاء کی گود میں بیٹھے تھے، جنرل ضیاء کے ساتھ انہوں نے منسٹریاں بانٹی. ہمیں یہ پتہ ہے جنرل ضیاء کے ساتھ مل کے انہوں نے جہادیں کی، پیسے لیے. میاں صاحب کے ساتھ مل کے جماعت اسلامی کا رول بھی ہمیں پتہ ہے 90s میں، کہ شروع میں جب میاں صاحب آئے تھے تو اوپنلی کہتے تھے کہ گورنمنٹ نے اتنے کروڑ روپیہ دیا ہے، اور قاضی حسین احمد صاحب تھے وہ تسلیم بھی کرتے تھے. تو جماعت اسلامی کا تو یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی تو فوج کا ایک حصہ تھی ایک زمانے میں، جسے ہم کہتے ہیں ملٹری ملا الائنس. وہ اور بات ہے کہ اب ملٹری ملا الائنس نہیں رہا، کیونکہ دے فالن آؤٹ، اس لیے یہ بات ہو رہی ہے. مگر جماعت اسلامی سے ایسی بات سننا میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ تو پچھلے دن بیڈ میں تھے ان کے ساتھ اور آج آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، آپ کو جمہوریت یاد آ رہی ہے. تو یہ مجھے افسوس ہے اس بات کا. مگر ساتھ ساتھ یہ کلیئر ہے یہ بات کہ ISPR should not be making these statements, civilian government should make these statements, and جماعت اسلامی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ آج اس قسم کا احتجاج کرے کہ جی اور ہمیں جمہوریت کے اندر سبق سکھانے کی کوشش کرے. ایک بات اب فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے، پرویز رشید صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ سلیم صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ہمارے پرائم منسٹر جو ہے خود چل کے GHQ گئے اور شہداء کی یادگار پر انہوں نے فاتح خوانی بھی کی، پھول بھی چڑھائے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ریزالو، گورنمنٹ بڑی کلیئر ہے کہ وہ شہداء ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں. تو گورنمنٹ کا رسپانس بے شک لیٹ ہے لیکن پرائم منسٹر نے ود ایکشن یہ سب کچھ کیا. ہاں لیٹ بھی تھا اور کمزور بھی تھا. جتنا ISPR کا رسپانس تکڑا آیا اسی قسم کا ڈیفنس منسٹری سے آنا چاہیے تھا. نہیں آیا تو غلط ہوا. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، 30 سیکنڈ رہ گئے. اچھا آپ کے پاس کوئی نہ کوئی گگلی ہوگی؟ نہیں میرے پاس گوگل اچھا جی چلے مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ وائنڈ اپ کرنے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بالکل تیاری تھا کہ آپ کا گیٹ کیسے آتا ہے. وہ آپ نے دیکھا رزاق نے کیا کیا تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی طاہر کی گگلی تھی، وہ ویل لیفٹ کر رہا تھا اور اڑ گیا. بالکل وہ ویل لیفٹ میں اڑ جاتے ہیں. چلے بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کا. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.